वेलकम बैक अगेन। तो वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए अभी भी ये देखा जा रहा है कि केपीके में कब तक तमाम तर वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि ऐसा क्या कि तमाम तर वोटर्स, तमाम तर अरकान अंदर मौजूद थे और फिर भी वोटिंग नहीं पूरी हो सकी और उसको अब एक्सटेंड करना पड़ा। बहरहाल ये एक मामला है, बाकी हम असेंबली से जो सूरत हाल देख रहे हैं वहां वोटिंग बंद हो चुकी है, गिनती इस वक्त की जा रही है, जिस पर अंदाजा यही लगाया जा रहा है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है कि इसके बाद रिजल्ट्स सामने आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बड़ा मुकाबला है और सीट भी बड़ी है, मुकाबला भी बड़ा है और इस मुकाबले का जो नतीजा आएगा उसका पूरा दारोमदार आइंदा की सियासी सूरत हाल पर है, क्योंकि अगर हफीज शेख जीतते हैं तो यकीनन पीडीएम के पास जो इस वक्त ऑप्शंस हैं वो महदूद हो जाएंगे और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो यकीनन पीडीएम के पास बहुत से ऑप्शंस मजीद आ जाएंगे। तो अब देखना यह है कि ये बड़ा मुकाबला जो है वो किसके नाम रहता है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो फिर पीडीएम जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहती है, लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक मोरल प्रेशर खुद वजीर आजम इमरान खान पर आ जाएगा कि वो जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लें। और अगर अब्दुल हफीज शेख जीतते हैं तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद किस्सा पारीना बन जाए। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है। लेकिन सादिया बहुत ही मतलब एक्साइटिंग सूरत हाल हो चुकी है। बिल्कुल, और हमने ओवरऑल भी देखा कि जिसने भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात की, चाहे वो मौलाना फजल रहमान थे, चाहे वो आसिफ अली जरदारी थे या बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर बात करते रहे, मरियम नवाज इस पर बात करते रहे, सबकी जानिब से बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा गया कि हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस की जो है बात ही वहां नौबत वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो अब देखना यह है कि जब वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो जाता है तो पलड़ा किस तरफ भारी रहता है। ऐसे में अगर हफीज शेख जीत जाते हैं तो पीडीएम की जानिब से जितने भी दावे किए गए हैं वो तो सारे ही उसका स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से वोटों की गिनती का अमल इस वक्त कौमी असेंबली में जारी है और हम देख रहे हैं कि चिट चैट भी बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। इलेक्शन कमीशन के जो वहां पर अहलकार हैं और सामने अपोजिशन और हुकूमती जो लोग हैं उनके दरमियान अच्छी और खुशगवार अंदाज में जो है वो बातचीत हो रही है। यकीनन वोट पर पहरादारी वाली जो बात है वो दिखाई भी दे रही है, चाहे अपोजिशन के लोग हों या फिर हुकूमती लोग हों, सब जो है वो वोट पर नजर रखे हुए हैं। एक एक वोट जो है वो गिना जा रहा है। सेनेट इलेक्शन का पहला नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक बलूचिस्तान से आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब हो गए हैं। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, अब्दुल कादिर कामयाब हो गए हैं। पहला नतीजा सेनेट इलेक्शन का आज न्यूज को मौसूल हो गया है। और इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, पहला नतीजा आज न्यूज को मौसूल हुआ है और अब्दुल कादिर कामयाब करार पाए हैं आजाद उम्मीदवार। मुजीब से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। अब्दुल कादिर आपको बताते चले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कि कामयाब हो गए हैं। बलूचिस्तान से पहला नतीजा सामने आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब। आपसे जानना चाहते हैं, पहला नतीजा गैर हतमी सामने आ गया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, अब्दुल कादिर पहले जब नामजद हुए थे तो पीटीआई के उम्मीदवार थे, फिर पीटीआई ने इनसे टिकट वापस ले लिया, लेकिन ये बदस्तूर आजाद हैसियत में खड़े हुए और इनको नॉमिनेट और सेकंड करने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग थे। बाद में वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हम इनको ऑन करेंगे और ये अब हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने भी इनको टिकट नहीं दिया या आखिर तक आजाद हैसियत में लड़ते रहे। लेकिन इन्हें सपोर्ट पीटीआई की भी थी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी थी, इसलिए ये इनकी कामयाबी का पहले से ही यकीन किया जा रहा था क्योंकि दोनों पार्टियां इनको सपोर्ट देनी थी। ठीक है, सेनेट इलेक्शन का पहला नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक बलूचिस्तान से आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब हो गए हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन का पहला नतीजा आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान से हमें मौसूल हुआ है, आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब करार पाए हैं। सेनेट इलेक्शन का पहला नतीजा आज न्यूज को मौसूल हो गया है। गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके मुताबिक बलूचिस्तान से आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब हुए हैं। और जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ क्वेटा के मुजीब ने हमें यह बताया कि इससे पहले ये पीटीआई के साथ थे, लेकिन इस दफा उनको टिकट नहीं दिया गया और टिकट ना देने की सूरत में इंडिपेंडेंटली वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से उनको उम्मीद तो दिलाई गई थी, लेकिन उनकी जानिब से भी उनको जो है टिकट नहीं दिया गया और अब एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं।
اس وقت سینئر اینکر پرسن آسما شیرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. اب ان کی طرف چلتے ہیں. آسما, یقیناً نتیجہ کچھ ہی دیر میں اب موصول ہو جائے گا اور یقیناً سب کو اگر شدت سے انتظار ہے تو اس رزلٹ کا ہے جو مقابلہ ہے یوسف رضا گیلانی ورسز عبدالحفیظ شیخ. جی بالکل. ابھی جیسے ایک رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور یہ رزلٹ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ عبدالقادر صاحب کامیاب ہوئے ہیں وہاں سے. یہ وہی عبدالقادر صاحب ہیں جن کی نشست کے اوپر جھگڑا پڑا تھا اور پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین جو تھے بلوچستان سے وہ کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف, اور اس کے بعد پھر کہا گیا تھا کہ ان کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے, اور ان کے مقابلے پہ ظہور آغا صاحب کو جو کہ ان کے اپنے ایک کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. پھر آخری وقت پہ جو ہے ان کو وڈرا کروایا گیا تھا, اور جس کے بعد پی ٹی آئی نے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا انہی عبدالقادر صاحب کو, جن کے خلاف پارٹی بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کو پرائم منسٹر نے بغیر کسی سے پوچھے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے. تو بیسیکلی یہ کانٹریکٹر ہیں مگر اب یہ سینیٹر ہیں, اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت پاکستان کے اندر ہے اور سینیٹ الیکشن کو جتنا اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس بنیاد کے اوپر سب سے اس کا پہلا آغاز جو تھا وہ بلوچستان سے ہی ہوا تھا, اور وہاں پہ آج آپ نے دیکھا کہ عبدالقادر صاحب جو ہیں اب وہ فتح یاب ہوئے ہیں, اور یہ آپ ہماری اسکرین کے اوپر یہ پہلا نتیجہ بھی آج ٹیلی ویژن جو ہے وہ بریک کر رہا ہے کہ عبدالقادر صاحب جو ہیں وہ وہاں سے کامیاب ہو گئے. جی آسما, یٹ اگین کیا یہ کوشچن ریز کرتا ہے پی ٹی آئی کی چوائسز پر, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بڑے سوالات اٹھائے گئے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے, کس کو چوز کیا جائے, بٹ دین اگین پی ٹی آئی کے لیے بار بار سوال ہوتا رہا اور پھر ان کو ٹکٹ نہیں ملا اینڈ دین وہ جیت گئے. جی ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس بات پہ شور کرتی ہے وہی عمل کرتی ہے, اور اس کے بعد جب ان پہ تنقید ہوتی ہے تو وہ اس کو پیچھے ہٹتے ہیں, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہی پالیسی سامنے نظر آتی ہے. اور یہ سارے ظاہر ہے کہ وہ میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں. جیسے بہت ساری چیزوں کے اوپر بھی جو نشستوں کی تقسیم تھی, ٹکٹوں کی تقسیم تھی, پارٹی کے اندر بھی تقسیم نظر آئی, پھر ان کے اراکین اسمبلی, اور پھر جس طرح سے آپ نے سندھ اسمبلی کے اندر دیکھا. ابھی کے پی کے اندر اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے جتنا بھی ایک تو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, ان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ پاکستان کے صحافیوں کو کے اوپر دروازے بند کر دیے گئے, ان کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کے لیے ان کو ایک جو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا اختیار اور اپنا حق استعمال کریں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہو اور وہاں پہ جائیں, ان کے لیے تمام اسمبلی کے جو دروازے ہیں وہ بند کیے گئے. اس کے باوجود ابھی آپ دیکھیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب جب ہمیں وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح سے وہاں پہ خبر دے سکتے ہیں, کیسے وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں, قومی اسمبلی کے اندر پوری طرح سے ایکسیس تھی انفارمیشن کی, لوگ وہاں پہ موجود تھے, ہم لوگوں نے جا کے پروسیس دیکھا ہے وہاں پہ. لیکن یہ جو اسمبلی ہے کے پی کے اور بلوچستان, یہاں سے ٹوٹلی میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا. آخر اس کی کوئی وجوہات تو ہوں گی کہ آپ نے میڈیا جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا ہے. کس طرح سے اندازہ لگایا جائے گا کہ ایک آزاد اور شفاف انتخاب ہے, کیونکہ ایک واچ ڈاگ کا کام جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا کرتا ہے. تو حکومت کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس الیکشن کو کنڈکٹ کروایا, اور ڈے ون سے لے کے اب تک جو ہے ایک پورے انتخاب کو پوری طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, جو کہ ظاہر ہے جمہوریت کے لیے, جمہوری قوتوں کے لیے, جمہوری طاقتوں کے لیے, پارلیمان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے جو کہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور مل رہا ہے. تو یہ اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, قومی اسمبلی کے اندر بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر کے بعد کہ صورتحال کیا ہے. اور کے پی اسمبلی سے ہمیں جہاں پہ زیادہ کانٹے دار اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کے پی کے اندر وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی تھی, اور وہاں پہ باقاعدہ کانٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت. تو ہم اس کو کیسے کور کریں جب ہماری پوری طرح سے ایکسیس جو ہے وہاں پہ نہیں ہے, جو میری وہاں پہ کچھ رپورٹر سے بات ہوئی. صحیح ہے. اب منیزہ ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پچھلے 2-3 دن سے تحریک انصاف کی صفوں میں ٹھہراؤ آیا تھا, اور خاص طور پر عمران خان صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں اپنے چیمبر جا رہے تھے, میل ملاقاتیں کر رہے تھے, مختلف ایم این اے سے, اپنے اتحادی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی, وعدے وعید کیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو وعدے ہوئے ہیں اب یہ کارآمد ہوں گے؟ رزلٹ کوئی بھی آئے, اگر پی ڈی آئی کی گورنمنٹ رہتی ہے, مزید مضبوط ہوتی ہے ان سینٹ الیکشن کے بعد, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ وعدے کامیاب ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے
اپنے ایم این ایس سے کیے ہوں یا پھر اتحادی جماعتوں کے ایم این ایس سے کیے ہوں؟ دیکھیے جی، یہ پریڈکشن کرنا تو بہت مشکل ہے کہ وزیر اعظم اپنے وعدوں پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں، مگر بآسانی سے سینیٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے پاس ایک واضح اکثریت ہوگی اور پھر قوانین بنانا ان کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ہم نے پچھلے دنوں کے اندر دیکھا ہے کہ جو قانون بنتے ہیں جو اپوزیشن کو نہیں پسند آتے وہ شوٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب وہ اپر ہاؤس یعنی سینیٹ کے اندر جاتے ہیں، مگر اب قوانین بنانا بہت زیادہ بہتر آسان ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہ اہم ایک تبدیلی ہوگی۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ قوانین ایسے لائے جائیں گے جس کے اوپر آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کو تشویش ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے جگہوں پہ بات کی ہے کہ جی ہمیں 18ویں ترمیم کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ترمیم ہے جس کے اندر مزید اور بہتری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے وسائل کی بات کی ہے کہ جی جو صوبے ہیں وہ وفاق سے بہت زیادہ امیر ہیں، اور یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے قوانین لائے جائیں گے جہاں پہ ایک رول بیک، جس کی اپوزیشن ہمیشہ خدشہ اظہار کرتا ہے کہ جی رول بیک ہو سکتا ہے، کسی صورتحال کے اندر رول بیک ہو سکے، تو اب جب یہ سینٹ کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ جیتتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پورا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا۔ جہاں تک لیجسلیشن پاس کرنے کا سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے سینٹ کے اندر لیجسلیشن پاس کرنا آسان ہو جائے گا، مگر اس کے لیے بھی ان کو کولیشن پارٹنرز کی ضرورت ہوگی۔ کولیشن پارٹنرز کے بغیر جو ہے وہ یہ لیجسلیشن پاس نہیں کر سکیں گے، اسی لیے ابھی وزیر اعظم عمران خان کو اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بنا کے رکھنا ضروری ہے، اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ کولیشن پارٹنرز کے وعدوں پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں۔ رائٹ طارق صاحب، آپ کی جانب ایک دفعہ پھر سے آتے ہیں۔ پرابیبلی اٹ از گوئنگ ٹو بی یٹ اگین اے ڈیفیکلٹ کوسچن، لیکن جواب چاہیے آپ سے کہ آج ہم نے مثالی دوستی دیکھی ہم نے حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان، اس سے پہلے نہ کبھی ایسی بات چیت، نہ کبھی ایسی دوستی، اور پرابیبلی اگر یہ پہلے ہو جاتی تو بات جو آج فواد چودھری آج نیوز پر ہی آ کر رہے تھے کہ مفاہمت تو ہم بہت پہلے سے کرنا چاہتے تھے، اپوزیشن نے موقع نہیں دیا، آج تو نظر آ گئی ہمیں وہ پھر۔ دیکھیے جو حفیظ شیخ ہیں وہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے 2.5-3 سال وزیر خزانہ رہے ہیں، ان کے درمیان تو بڑی مثالی دوستی تھی، دوستی رہی ہے، ان کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، اور ویسے بھی سیاست میں اختلافات نہیں ہوا کرتے، سیاسی اختلاف جو ہے ذاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو میچور سیاستدان ہیں وہ ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح کہ آج کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، فواز صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنا چاہتی تھی، مفاہمت کی بات کرنا چاہتی تھی، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں عملی طور پر ایسا کوئی مظاہرہ نظر نہیں آیا۔ دیکھیں اگر حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی تھی اور حکومت واقع سمجھتی تھی کہ سیکریسی کا جو معاملہ ہے اس پہ اس کو کوئی اعتراضات ہے اور اس کے خیال میں جو آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، تو کوئی آپ کے علم میں ہے ایسا واقعہ کہ اپوزیشن حکومت کا کوئی ڈیلیگیشن گیا ہو اپوزیشن کے پاس اس کو کنونس کرنے اور ان سے بات کرنے کہ ہم نے آئین ترمیم کرنی ہے؟ گزشتہ 1 سال میں ایک موقع پر FATF کے بل پر جو ہے وہ ان کے درمیان رابطہ ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن یا حکومت اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بل آ رہا ہے تو اس پہ وہ اپنی ترامیم دیں۔ حکومت کے اعتماد میں لینے پر اپوزیشن نے اپنی ترامیم دی، اور ان ترامیم کو بعد میں حکومت نے اس کو پروپیگیٹ کیا، کہا کہ یہ کوئی NRO مانگنے آئے تھے، تو اس کے بعد کوئی اپوزیشن ایسی ہوگی جو حکومت کے پاس جائے گی یا اس کے پاس جا کے بیٹھ کے اس پہ اعتماد کرے گی، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے جو CBMs ہیں اس کے لیے اعتماد کی بحالی کے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے۔ حکومتیں کرتی ہیں، حکومت جو ہے وہ ہمیشہ دینے والے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اپوزیشن جو ہے ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے۔ ایک ایشو جس پر میں بات کرنا چاہوں گا، آسما نے اور میری دونوں کلیگز نے بات کی ہے، یہ جو چوائسز طارق ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ایک اور رزلٹ ہمارے سامنے ہے، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ بلوچستان اسمبلی میں مولانا عبدالغفور حیدری جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کا دوسرا رزلٹ بھی سامنے آ گیا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری جنرل نشست پر کامیاب قرار پائے۔ بالکل، دوسرا جو رزلٹ آیا وہ بھی بلوچستان اسمبلی سے ہی آیا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری جنرل نشست ہے جس پر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ غیر حتمی رزلٹس آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونکہ سب سے کم ووٹس اور سیٹس یہیں پر تھی بلوچستان اسمبلی میں، اور اسی لیے اس کی گنتی کا عمل بھی جو ہے جلدی مکمل ہو رہا ہے اور رزلٹس بھی یہیں سے جلدی آ رہے ہیں۔ تو ایک اور رزلٹ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں بلوچستان اسمبلی سے ہی، مولانا
عبد الغفور حیدری جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ نشست کا جو اعلان کیا گیا تھا رزلٹ کا وہ بھی بلوچستان اسمبلی سے ہی آیا تھا. اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مولانا عبد الغفور حیدری جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے ہے وہ جنرل نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں. سینئر اینکر پرسن ثنا بچہ اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں ہم تجزیہ حاصل کریں گے. ثنا, اب آپ کیا کہیں گی؟ جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف خاطر میں نہیں لاتی رہی ہے. پچھلے 2.5 سال کی بات کریں تو چاہے کوئی بھی ایشو ہو سوائے فیٹف کے معاملے کو لے کر اس میں ضرور اپوزیشن سے رابطہ ہوا, ورنہ کسی بھی معاملے پر جو ہے وہ اپوزیشن کو خاطر میں نہیں لائی پی ٹی آئی. گو کہ اسلام آباد کی سیٹ کا کوئی بھی نتیجہ سامنے آئے لیکن سینٹ میں بہرحال حکمراں اتحاد کو ایک بڑی کامیابی مل جائے گی آج. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں اب پی ٹی آئی بہت زیادہ جو ہے مزید اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگائے گی؟ لیکن میرا خیال ہے کہ جو حکومت کا رویہ رہا ہے شروع دن سے اپوزیشن کے حوالے سے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ کسی طور پر بھی کسی بھی جمہوری نظام میں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ظاہر ہے خان صاحب کے اپنے رولز ہیں, اپنی مرضی ہے, ان پر کسی کی مرضی مسلط نہیں کی جا سکتی, ان پر کوئی رول کوئی قدر لگائی نہیں جا سکتی. تو خان صاحب بادشاہ آدمی, جس طرح چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن یہ ضرور تھا کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے یہ جو جس طرح اگر ان کو آج کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو سینٹ ہی ایک دیوار بنا ہوا تھا ان کی تمام تر چیزوں پر جو ابھی لیجسلیشن نہیں کر پا رہے تھے. آرڈیننس سے کام چل رہے تھے یا صدارتی لیول سے کام چل رہا تھا. اس وقت لیجسلیٹو پروسیجرز ڈیلے ہو رہے تھے اور لیجسلیشن بہرحال ظاہر سینٹ سے کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو پرابلم آ رہی تھی. اب ان کو یہ پرابلم نہیں آئے گی تو اس ملک میں میڈیا کے بھی نئے لاز بن جائیں گے اور بھی چیزیں ہو جائیں گی. اپوزیشن میرا یہ خیال ہے کہ آج کچھ بہت ساری ڈیفینیٹو چیزیں ہوں گی. میرا خیال ہے اگر آج کے ریزلٹ تمام تر ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے جو کہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا لیکن نواز شریف کو دیا جا سکتا ہے, یا آپ مولانا فضل الرحمان کو نہیں دیا جا سکتا کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. تمام تر وعدے جس نے نہیں پورے کیے یا وفا نہیں کریں گے آج وہ آج سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. اگر تو یہ گیلانی صاحب جیت جاتے تو ظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اب میں بس ریپ اپ کر رہی ہوں, بس اگر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور کہیں پہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی گیلانی صاحب سے کامیاب ہونے کی, تو میرا خیال ہے کہ پھر اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے تو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. ٹھیک ہے رفعت, آپ کی جانب آتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ ان کی جانب سے وہ رویہ نظر نہیں آتا. سندھ اسمبلی میں بھی ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جانب سے ان کا وہ رویہ نہیں نظر آتا. یہ بتا دیجئے کہ ہائپوتھیٹیکلی اگر پی ٹی آئی آج جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ود دس ایٹیٹیوڈ جس کی بار بار آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اس کے بعد کس حد تک کامیاب ہو پائے گی اپنی تمام تر پازیٹیوٹی کو سامنے لانے کے اندر پی ٹی آئی سے, جو کہ آلریڈی بہت سارے ناراض ہیں اور نہ صرف اپوزیشن ان کے اپنے ارکان بھی. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ شاید وہ آج کے موضوع سے ذرا ہٹ کے نہ ہو جائے کہیں. ہم سینٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے پاکستان کی پوری سیاست کا محور جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ بنے ہوئے ہیں. ہم اپنے سارے مسائل بھول گئے, لوگوں کے مسائل بھول گئے, ارکان اسمبلی کے مسائل بھول گئے. ہم صرف اور صرف سینٹ میں لگے ہوئے. لگتا یہ ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, جو کچھ بھی ہم پہ عذاب مسلط ہوا ہے اس سب کی جو ہے نا ہمارے نجات دہندہ لیکن لا میکنگ اور اس کے بعد مسائل کا حل بھی تو یہی سے نکلنا ہے نا رفعت. وہ نکلتا ہوتا تو آج تک اتنے سالوں میں نکل ہی جاتا جو اب ہو جاتا, اور پتہ نہیں یہ لوگ جانے کے بعد اسمبلی میں ایوان میں کیا کر لیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سندھ اسمبلی میں پھر وہی سین کریٹ ہونے جا رہا ہے. جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ جو تحریک انصاف کے وکلا تھے وہ اسمبلی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب پری پلان ہے, جو انہوں نے کل سین کریٹ کیا اسی طرح کا, کیونکہ پولیس کی بھاری نفری اب طلب کی گئی ہے اور نتائج جس طرح کے آنے کا امکان ہے اس کے بعد یقیناً تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ کسی اور موڈ میں نظر آ رہے ہیں جس طرح کی اطلاع ملی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پھر آج اسی قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس سے آگے دیکھنا چاہیے. یقیناً آپ یہ کہیں گے ہم دانشور بن کے, تجزیہ کار بن کے ہم یہ ساری باتیں یہاں کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اب یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ یہ نہیں رہا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن پہ توجہ 3 سال میں نہیں دی تحریک انصاف نے. بہت ساری توقعات تھی, جس طرح عام ووٹر کی حیثیت سے ہمیں توقعات تھی, اسی طرح اراکین اسمبلی کو توقعات تھی. کچھ لوگ خوف کی وجہ سے نہیں بولتے, کچھ لوگ جن کے جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے ان کی وجہ سے نہیں بات کرتے. لیکن میرے خیال میں اب اس کو ختم ہونا چاہیے. جو جیت جاتا ہے وہ اس کو تسلیم کرے اور اس کے بعد آگے کی طرف چلے اور مسائل پہ اب توجہ دینا شروع کرے. آسما, جس طریقے سے رفعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دینا چاہیے, جو جیت جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے, لیکن کیا یہ ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ترجیحات حکومت طے کرے گی انہی ترجیحات پر یہ ملک اب چلے گا.
ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے کہ اس وقت تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابات کو ہی کانٹروورشل بنا دیا جائے، وہ عام انتخابات ہوں، وہ سینٹ کے انتخابات ہوں، وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں، وہ اسپیکر کے، چیئرمین کے، اعتماد کے، عدم اعتماد کے انتخابات ہوں، تو وہاں پہ سب سے وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے جب ایک ٹرو ریپرزنٹیشن نمائندگی ہی نہیں آئے گی ایوانوں کے اندر؟ تو وہاں ہم بیٹھ کے کیا بات کریں گے؟ کس کے سامنے روئیں گے؟ کس کے سامنے شکوہ کریں گے؟ کس کے سامنے مسائل رکھیں گے؟ کس کو بتائیں گے کہ ابھی تک ایک ویکسین بھی خرید کے جو ہے لوگوں کو نہیں لگائی گئی ہے جو باہر سے آ رہی ہے، اس کی وہ کتنے لوگوں کو لگی ہے؟ ہم یہ مسائل کس طرح سے لوگوں کو بتا سکیں گے؟ کس کو آنسریبل کریں گے؟ کیونکہ یہی وہ ایوان ہے جہاں پہ جواب دہی ہوتی ہے، جہاں پہ اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے، جہاں پہ اپوزیشن بات کرتی ہے، حکومت سے سوال کرتی ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی جو گورننس ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر تنقید کر کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کا یہ بہت جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا، مگر ان کی اس حد تک بات درست ہے کہ اور بہت سارے جو مسائل ہیں اس کو جیسے انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ جو سندھ اسمبلی کے اندر ہوتا رہا ہے پچھلے 2-3 دنوں سے، اور جو آج بھی اگر کوئی سین کریٹ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا میڈیا کا فوکس صرف اور صرف اسی کے اوپر ہو جائے گا، بجائے یہ کہ ان کلپریٹس کو جو کہ پوری طرح سے پاکستان کے ایوانوں کے تقدس کو، بھلے اس کا کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہو اور کسی بھی طرح سے جو ایک الیکشن کو کنٹروورشل بنائیں، ان کے اوپر ہم فوکس کریں، ہم ان کو اکاؤنٹیبل بھی کریں، ان کو جواب دہی بھی ان کی لیں، ان کا احتساب بھی کریں کہ ایسا کب تک ہوتا چلا جائے گا، کہ کب تک یہ تماشا جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کام تھا کہ وہ اس پورے پروسیس کو شفاف بنائے اور اس کی یقین دہانی کرائے۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن تو اپنی ذمہ داری لے رہا ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن سے لے کے اب تک، صدارتی ریفرنس ہو، وہ پارلیمنٹ کے اندر آئین کی ترمیم کے حوالے سے ہو، وہ کوئی اور ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آسما، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ بھی جاری رہے گا، لیکن اپنے ویورز کو بھی ہم سندھ اسمبلی براہ راست لیے جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ سینٹ کی آپ بتائیں کہ اس وقت نشستوں کے لیے سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی تھی اور ووٹوں کی گنتی کا عمل ہو گیا ہے اور اس وقت اعلان ہو رہا ہے۔ سندھ اسمبلی سے براہ راست آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، سندھ اسمبلی کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں پر گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، 5 بجے ووٹنگ کا عمل روک دیا گیا تھا، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کی جا رہی تھی۔ آسما سے ہم جواب حاصل کر رہے تھے، ان سے ہی اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ آسما، یقینی طور پر آپ نے جو بات کی بالکل درست سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات، لیکن جو میں بات کر رہی تھی وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جب اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ دوستی آج ہمیں بہت نظر آئی اور جو بہت اچھی بات ہے، لیکن فلور پر ہمیں وہ نہیں نظر آتی، یا آؤٹ آف فلور باہر ہم وہ بات نہیں کرتے، اور میرے خیال میں اس میں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر ان کی جانب سے ہاتھ بڑھایا بھی جاتا ہے تو دوسری پارٹی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پاتی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، جو پارلیمان جس طرح سے چلتی ہے، مطلب سن 2000 سے لے کے اب تک 2002 سے لے کے اب تک ہم پارلیمنٹ کو کور کرتے رہے، میں تو کنٹینیوسلی تقریباً ہر سیشن ہی تقریباً ہم دیکھتے ہیں اور کیا بھی ہے، لیکن اس طرح کا ماحول ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جس میں آپ کے 2 یا 3 وزراء کو بولنے کی صرف اجازت دی جائے، اور جب وہ بولیں تو ان کے منہ سے پھول نہیں جھڑتے، اور اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کا ایجنڈا جو ہے اس کو پوری طرح سے عمل درآمد اس پہ کرائے۔ یہ ہمیشہ سے جو ہوتا ہے یہ پارلیمان میں حکومت کا ایجنڈا، حکومت اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے موسٹ آف دا ٹائمز، ایک پرائیویٹ ممبرز آسما آپ کا تجزیہ جاری رہے گا، لیکن چونکہ ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے اپنے ناظرین کے ساتھ وہ ذرا شیئر کر لیں کہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشست پر پی پی کی پلوشہ خان جو ہے وہ کامیاب قرار پائی ہیں۔ ایم کیو ایم کی خالدہ عتیب بھی 57 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کل 167 ووٹوں میں سے 4 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ بالکل 4 ووٹ مسترد ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی سے بھی رزلٹ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پلوش شاہ خان سینیٹر منتخب ہوئی ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشست پر پی پی کی پلوش شاہ خان کامیاب ہوئی ہیں، اور ایم کیو ایم کی جو خالدہ عتیب ہیں انہوں نے 57 ووٹس حاصل کیے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل 167 ووٹ سے جن کی گنتی کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی سے
پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان سینیٹر منتخب ہوئی ہیں خواتین کی مخصوص نشست پر. آپ کو یہ بتا رہے ہیں, یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم کی خالدہ عتیب بھی 57 ووٹس لے کر کامیاب ہو گئی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل 167 ووٹوں میں سے 4 ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں, تو ایک سیٹ جو ہے وہ خواتین کی ایم کیو ایم نے حاصل کی ہے, جبکہ ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہے. آسما اپنی بات کو کنٹینیو کر لیں. جی, یہ پلوشہ کا تو ایک سامنے آ گیا نتیجہ. پلوشہ خان کے اوپر بڑے ایک تنازع بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور آپ نے دیکھا کہ کچھ حکومتی مشیروں کی طرف سے ان کے گھر کے نقشے جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر پبلک کیے گئے, تو بالآخر وہ کامیاب ہو گئی ہیں. اور میرا خیال ہے جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے, اور اس کے اوپر ہی آج عمل درآمد بھی ہوا ہے. بی این پی مینگل کے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, ان کے بھی ایک سینیٹر بلوچستان اسمبلی سے منتخب ہوئے ہیں, لیکن بہرحال آپ کے پاس فارملی آئے گی تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. لیکن جو اب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنا اپسیٹ ہوتا ہے, کہاں اپسیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مثلاً اگر نیشنل اسمبلی کے اندر زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں یا کے پی کے اندر زیادہ نشستیں پی ٹی آئی کی اپنی جو گیون ان کا وہ کوٹا یا جو ان کا تناسب بنتا ہے اس سے نکل آتی ہیں, تو پھر کہا جائے گا کہ جی یہ بالکل فیئر طریقے سے ہوا ہے سب کچھ. لیکن اگر نہیں نکلتی ہیں اور اپوزیشن کو یہ ایک آدھی سیٹ لے جاتی ہے تو کہا جائے گا کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. بہرحال انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا, خاص کر کے پی کے ریزلٹس کو, خیبر پختونخوا کے, اور ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کا کے اندر جو ایک آج پولنگ اسٹیشن بنا ہے سینیٹ کی ایک نشست کا, 2 نشستوں کا, بلکہ جو وہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں, ایک فوزیہ ارشد صاحبہ بھی ہیں, فوزیہ دوسری جو فوزیہ بھی پی ایم ایل این سے ہیں, اور جنرل سیٹ کے اوپر حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے, تو یہ انٹرسٹنگ ہے. اور پاکستان کی سیاست کو آنے والے دنوں کے اندر یہ اس کا رخ تعین کرے گا, اس کا کہ کون کتنے پانی میں ہے. بالکل یہ پتہ لگے گا آج کے فیصلے کے بعد کہ کون کتنے جو ہے وہ پانی میں. سنا اب ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا, ابھی ورکنگ ریلیشن شپ کی بات چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی, لیکن عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر وزراء کی بات کریں یا دیگر قائدین کی بات کریں تو اسمبلی کے فلور پر جو ہے وہ خوب جو ہے وہ باتیں بھی ہوتی ہیں, بغلگیر بھی ہوتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں, تھوڑے بہت جو ہے وہ لطیفے بھی ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب کی اسپیسیفک بات کریں تو اپوزیشن کے کسی بھی رہنما کے ساتھ ہم ان کو خوشگوار موڈ میں نہیں دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں سنا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طارق آپ کی طرف یہ سوال لے کر آتا ہوں, اس کا جواب آپ دے دیجیے گا. جی ذرا بتائیے گا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی, یہاں پہ سعدیہ نے بھی بات کی, رفت صاحب نے بھی بات کری, ایک جنرل ایک پرسیپشن ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہے اپوزیشن والوں کے ساتھ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, ٹاک شو میں بھی دیکھتے ہیں, اسمبلی کے فلور پر بھی دیکھتے ہیں کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب کی اسپیسیفک بات کریں تو کسی بھی اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ خوشگوار انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں. دیکھیں منظر عام پر تو آج تک ان کی گفتگو کوئی آئی نہیں ہے, انہوں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی براہ راست, نہ انہوں نے کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کی ہے. 2-3 موقع تھے جب چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر ہونا تھا تو اس وقت بھی قانون کا تقاضا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن میں اور لیڈر آف دی ہاؤس میں ملاقات ہو, لیکن اس وقت بھی خط و کتابت پر اکتفا کیا گیا. اس کے علاوہ اور کئی موقع ہیں جب لیڈر آف دی اپوزیشن اور وہ مل سکتے تھے, پرائم منسٹر کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن کا ڈیلیگیشن مل سکتا تھا, لیکن ایسی کوئی نوبت نہیں آئی. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے, عمران خان صاحب کا جو امیج ان کی پارٹی نے اور ان کے فالوورز نے کریٹ کیا ہے وہ ایک ایسا امیج ہے کہ جی وہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ کسی سے بات نہیں کرتے, اور اپوزیشن کے بارے اور خاص طور پہ کرپشن کے بارے میں بات نہیں سنتے. لیکن ایک ان کی ٹیکنیک, ایک طریقہ کار ان کی پارٹی کا ہے, جب کوئی ایسا موقع ہو تو وہ خود پیچھے ہٹ کے کچھ اور لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. میں 2-3 مثالیں دوں گا. جب کچھ سال پہلے جب الیکشن ہونا تھا چیئرمین سینٹ کا, تو اس وقت انہوں نے اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور بلوچستان کا اور کچھ سیٹوں کا الیکشن جو تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب اس پر ہمیشہ تنقید بھی ہوتی ہے. ابھی ایک ریسنٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اسی اپوزیشن سے, اسی مسلم لیگ نون سے, اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جن کی 5-5-7 سیٹیں تھیں, انہوں نے ایک فارمولہ بنایا اور فارمولہ بنا کر سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. کے پی میں جہاں آج الیکشن ہو رہا ہے وہاں کل رات تک
ऑन रिकॉर्ड उनके वजीर खास तौर पर शौकत यूसुफ जई साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने अपोजिशन को एक फार्मल ऑफर किया है गालिबन 6-2-2 और 2 का, कि अगर वो सारे आपस में तय कर लें तो हम उनको सीटें दे देंगे। तो जहां उनकी अपनी चॉइस होती है वहां वो पीछे हट के और लोगों को आगे ले आते हैं और फिर अपोजिशन से बात भी कर लेते हैं। तो ये एक होता रहता है, इमेज और है और प्रैक्टिकल कुछ और है। लेकिन जहां कोई कौमी मामला हो, पॉलिसी का मामला हो, हमने देखा है जिस तरीका भी देखने को मिलता है। यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम ही MNAs को जो है वो खत लिखा, एज ए MNA प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, तो जवाब उन्होंने उनका ये दे दिया कि मुझसे NRO मांग रहा है। गुज़श्ता चंद सालों की रूटीन है उनकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके जो खास उनके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं उनका एक तरीकाकार यही है। अभी आपको मैं शेयर करती चलूं कि इस वक्त भी जो गिनती हो रही है उसमें सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं उनको तलब किया गया है और अंदर किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, और अभी तक गैर मुसद्दिका या गैर सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक तकरीबन 5 के करीब वोट्स जो हैं वो मुस्तरद भी हो चुके हैं। तो अगर ये अब देखना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मुस्तरद किए जाने वाले वोटों की तादाद क्या बनती है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अब ये मुस्तरद शुदा वोट्स जो कि जिसमें शहरियार आफरीदी साहब का भी एक वोट है शामिल, और कहा जा रहा है जो कि तरदीद हुई है, ज़रताज गुल साहिबा के बारे में तरदीद आई है लेकिन उनका भी कहा जा रहा है कि एक वोट उनका भी है। तो ये देखना होगा कि मुस्तरद यानी ज़ाया शुदा वोट जो है वो कितने हैं। तो ये एक वो ज़ाया शुदा वोट जो कि कल देखते हमने वीडियो भी अली हैदर गिलानी की जो है वो देखी थी, जिसमें वो बता रहे थे कि तरीका कार के वोट ज़ाया कैसे होता है। तो अगर तो ज़ाया शुदा वोट ज्यादा निकलते हैं और अगर हुक्मरान जमात के भी निकलते हैं और अपोजिशन के भी, तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जिसको कि हमें जरूर, मेरा ख्याल है चौधरी साहब इसके ऊपर मजेदार गुफ्तगू कर सकेंगे कि क्या इसका नतीजा निकलता है। ज्यादा बढ़ गई क्योंकि शुकूक व शुबहात भी उनकी जानिब से आया और फिर हमने देखा कि आज अफरीदी साहब की जानिब से एक वोट भी गलत पड़ गया, तो उन्होंने खुद ही बार मान भी लिया कि जी मुझसे गलत हो गया ये वोट। आपकी तरफ आते हैं रफत, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन लगती है। वो लोग जो पिछले 4 दफा से हम देख रहे हैं कि सेनेट में वोट करते आए हैं, उनको अभी तक वोट नहीं डालना आया, आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, आसमा ने भी वो बात कही थी, मैं उसी का जवाब एक छोटा सा ये दूंगा कि मैं बात कुछ और कह रहा हूं। मैं बात ये कह रहा हूं कि जब लीडर की तरबियत नहीं होती तो फिर इसी तरह के मामला सामने आते हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी जरूरत है पहले सियासी तरबियत हो, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की भी, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी, और लीडरशिप क़यादत। खुद वजीर आज़म ऐवान में आना पसंद नहीं करते तो रिफ्लेक्शन नजर आता है उनके अरकान असम्बली पर, वो भी वही रवैया अख्तियार करते हैं, उसी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, वही लबो लहजा होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बात है। अब आपने दूसरी बात क्या पूछी थी मुझसे? ठीक है, आपसे इसका जवाब भी लेंगे। अभी एक रिजल्ट है जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली से ये रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से बलूचिस्तान असेंबली से ये तीसरा रिजल्ट होगा जो अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं। सरफराज बुगटी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, बलूचिस्तान असेंबली से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं सरफराज बुगटी। ये गैर हतमी नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली से सरफराज बुगटी जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल, ये तीसरा फैसला आपको बताया था। और एक और फैसला ये सामने आया है कि ANP के उमर फारूक भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। यानी कि ये चौथा नतीजा आपको दे रहे हैं कि ANP के उमर फारूक भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ANP के उमर फारूक भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल, आपके साथ ये 2 अहम तरीन रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ANP के उमर फारूक जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। ये एक नतीजा है बलूचिस्तान असेंबली से आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और दूसरा नतीजा जनरल नशिस्त पर सरफराज बुगटी कामयाब हुए हैं। ये भी आपको बताते चले, इस तरह से बलूचिस्तान असेंबली से अब तक 4 रिजल्ट सामने आ चुके हैं। एक रिजल्ट के मुताबिक गैर हतमी तौर पर बलूचिस्तान असेंबली से सरफराज बुगटी जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और ये रिजल्ट आपके साथ इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये रिजल्ट मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके अलावा ANP के उमर फारूक हैं जो कि जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। इस तरह से बलूचिस्तान असेंबली से 4 गैर हतमी नताइज आपके सामने रखे हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान असेंबली से सरफराज बुगटी जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और ANP के उमर फारूक भी जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। बलूचिस्तान के इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि नताइज बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली से सरफराज बुगटी जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। ANP के उमर फारूक भी जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंजूर काकड़ भी अब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं।
یہ بھی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور کاکڑ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. تو سرفراز بگٹی جنرل نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, ANP کے عمر فاروق جنرل نشست پر کامیاب قرار پائے ہیں, اور بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور کاکڑ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. بالکل, بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور کاکڑ بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. رفعت, آپ سے سوال میں نے جو دوسرا کیا تھا وہ میں دہرا دیتی ہوں کہ بہت سارے سینیٹرز ایسے ہیں جو کہ سالہ سال سے ہی, بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو کہ سالہ سال سے ووٹ ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور ووٹ غلط ہو جاتا ہے, ووٹ ضائع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, ہونا تو نہیں چاہیے تھا. وہ بعد میں پھر تاریخ والی بات کو بھی ایک ریفرنس دوں گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین اسمبلی کو متواتر کئی دن تک بٹھا کر روزانہ کی بنیاد پر ایک تربیت دی ہے, انہیں بتایا ہے کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کیا جائے گا, اگر یہ کریں گے تو یہ مسترد ہو سکتا ہے. تو اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو سمجھائے ہیں, باقاعدہ بٹھا کے 2-3 سیشن کیے ہیں. اسی طریقے سے MQM نے 2-3 سیشن کیے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور MQM کی بنیادی سیاسی تربیت جس طرح کی ہے اس کے مطابق وہ چلے ہیں. لیکن آپ اندازہ تو نہیں لگا سکتے نا, ووٹ جب باہر نکلے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا کس کا مسترد ہوا ہے؟ تو یو ڈونٹ نو کہ وہ 2 دن کی جو ٹریننگ ہے وہ کام آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. دیکھیں, 2 دن کی نہیں, ایک بنیادی تربیت ہے. سینئر لوگ تو تجربے کار لوگ ہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال پائے. کسی کو یہ شکایت تھی کہ اس کے ہاتھ میں رشا آ گیا ہے, وہ نہیں ڈال سکتا. کوئی بزرگی کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ ایک آدمی گیا, اس نے جا کر اس کا ووٹ کاسٹ کیا تاکہ ضائع ہونے کا امکان کم سے کم ہو. تو یہ چیز تو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے, لیکن تحریک انصاف کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ان کا ایک ہی کام تھا جھگڑا کرنا اور جھگڑا کرنا. صاحب یہ 4تھی دفعہ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے شہریار آفریدی اگر سینٹ کے الیکشن کو لے. وہ آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن توجہ اگر ان کاموں پر ہو, پازیٹیو چیزوں پر توجہ ہو, سیاست کو سیاست کی طرح کیا جائے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں دونوں بیٹھ کے جس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں, تو افہام و تفہیم, مربت, جو سیاسی مربت ایک دوسرے کے ساتھ ہے, احترام, وہ چیز تحریک انصاف نے ختم کی ہے پاکستانی سیاست میں, اور جس کی اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. ہمارے سامنے آ رہا ہے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کوئی کسی بات پر اتفاق نہیں ہو پاتا ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے صوبائی اسمبلی ہو. تو میرے خیال میں بنیادی سیاسی تربیت کی بہت ابھی بھی ضرورت ہے, چاہے 3 سال ہو جائیں, چاہے 4 سال ہو جائیں, یا 5 سال ہو جائیں, لیکن اس کی بہت کمی ہے ابھی تک. صحیح ہے. منیزہ, آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ رفعت کہہ رہے ہیں کہ بنیادی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے PTI کو, اور اس کی بہت کمی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں 4 سال ہو جائیں, 5 سال ہو جائیں, لگتا نہیں ہے وہ آئے گی. مینوائل جب تک منیزے کا ہم سے کنیکشن دوبارہ سے کنیکٹ ہوتی ہیں, وہ ہم سے تو اس پر ان سے دعا بھی جواب مانگیں گے. علی کا سوال وہی ہے جو کہ رفعت سعید سے بھی ہم کر رہے تھے. اب ایکسپیکٹیشنز PTI سے منیزے کیا رکھنی ہے؟ کیا اب کی بار اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ سینٹ کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے PTI, تو کیا ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں کہ جو مفاہمت کی پالیٹکس ان کی جانب سے نہیں نظر آئی ہیں, جس پر تنقید کا نشانہ نہ صرف اپوزیشن نے بنایا بلکہ ان کے اپنے ارکان نے انہیں بنایا, کیا وہ نظر آئے گی؟ سو منیزے, ہیئر از دا کوسچن فار یو کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے رفعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سال گزر جائیں, 6 سال گزر جائیں, جو پریکٹیکلٹی PTI میں مسنگ ہے وہ ان میں نہیں آئے گی, جس ایکسپیرینس کی ان میں کمی ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکے گا؟ دیکھیے, بات اصل میں یہ ہے, ایک بات میں ضرور کروں گی کہ ہم نے یہاں پہ سیاستدان دیکھے ہیں, اور سیاست پاکستان کے اندر جو ہوتی ہے بلکہ دنیا بھر میں ہمیشہ جو وزیر اعظم, وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ اس اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اپوزیشن کے ساتھ بات کر سکیں, چونکہ ہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حکومت کو اچھی طریقے سے لے کے چلے, اور اگر اچھی طریقے سے لے کے چلنا ہے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. مگر یہ واحد حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ہم آرڈیننسز بھی کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کم از کم 51 آرڈیننسز انہوں نے اب تک ایشو کیے ہیں, 55% انہوں نے آرڈیننسز کیے ہیں, باقی سارے انہوں نے بل کیے ہیں. تو بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے اوپر یہ حکومت کو ساتھ لے کے چل سکتے تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جو ریپ آرڈیننس ابھی انہوں نے حال میں پاس کیا, اس کے اوپر تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ تھیں, مگر نہ جانے کیوں یہ انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا. تو جو بھی اپرچونٹی ان کو ملتی ہے جہاں پہ یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس کو وہ نہیں لیتے, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے چونکہ اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. ایک بات اگر آپ اجازت دیں میں ضرور کہنا چاہتی ہوں چونکہ میری باری بہت دیر بعد آئی.
آپ نے سینٹ کی اہمیت کے اوپر بات کی. میں سمجھتی ہوں سینٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اسی لیے چونکہ سینٹ کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ فیڈریشن کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, وہاں پہ تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹا صوبہ ہو چاہے وہ بڑا صوبہ ہو. اور جو چھوٹے صوبے ہمیشہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے مسائل ہیں, آپ ہمیں نہیں سن سکتے. پنجاب جو ہے وہ بھاری ہے نیشنل اسمبلی میں, تو وہ جو ان کے خدشات ہیں, ان کی ناراضگی ہے, وہ سینٹ میں دور ہوتی ہے. اور جہاں تک عوام کی بات ہے, عوامی بلز وہاں پہ سینٹ میں بہت پاس ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. حال ہی میں انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس بل 2020 نون کے جاوید عباسی ہیں, انہوں نے اس کو ٹیبل کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایسے بہت سارے بل سینٹ کے اندر سے آئے جس کے اندر انہوں نے عوام کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے منیزہ, ایک اور رزلٹ آ گیا ہے اپنے ناظرین کے ساتھ, وہ شیئر کرنا ہے کہ باپ پارٹی کے پرنس عمر احمد زئی بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ باپ پارٹی کے پرنس عمر احمد زئی بھی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. تو بلوچستان اسمبلی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل رزلٹ آ رہے ہیں. سرفراز بگٹی جنرل نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے, عمر فاروق بھی جنرل نشست پر کامیاب ہوئے. اب بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور کاکڑ بھی سینیٹر وہاں سے منتخب ہو گئے ہیں, اور اب باپ پارٹی کے پرنس عمر احمد زئی بھی سینیٹر منتخب ہو گئے. بالکل جنرل نشست کا یہ نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. آسما آپ کی جانب آ جاتے ہیں اور مزید اس سے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یقینی طور پر جو ہم نے کوشچن ریز کیا تھا عمران خان کے حوالے سے کہ وہ بالکل بھی فلیکسیبل ہمیں نہیں نظر آئیں گے, اور کہیں نہ کہیں اس کا عنصر جو ہے ہم پارٹی کے دیگر لوگوں پر بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے, کیونکہ وہ اگر کہیں نہ کہیں ان کی جانب سے کوئی مفاہمت نظر بھی آتی ہے تو بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات کہی جاتی ہے اینڈ دین there is a back off from there. Do you feel کہ اگر عمران خان کی جانب سے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کی جائے, یا ان کی جانب سے بار بار ایک ہی جو NRO یا دیگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ نہ کی جائیں, تو کوئی تو ایسا معاملہ ہے جیسے منیزے بھی ذکر کر رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے بلز ہیں جو کہ مسترد ہوئے پہلی دفعہ میں, جن کے اوپر مفاہمت ہو سکتی تھی, جن پر بات ہو سکتی تھی, اور کوئی ریزن نظر نہیں آتا ان کا مسترد ہونے کا, لیکن وہ ہوئے اسی وجہ سے کیونکہ وہ مفاہمت جو PTI کی جانب سے نظر آنی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. دیکھیے یہ تو اس وقت ہوگا جب آپ پارلیمنٹ کو عزت دیں گے. ہمیں پچھلے جو 5 سال تھے میاں نواز شریف کے, اس میں 4 سال وہ رہے, تو ان سے شکوہ یہی رہتا رہا کہ وہ پارلیمنٹ نہیں آتے تھے, اور وہ پارلیمنٹ کو انہوں نے جب عزت دی تو اس وقت دھرنا شروع ہو چکا ہوا تھا, اور دھرنے کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کو اسی طرح سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا جس طرح سے موجودہ وزیر اعظم نہیں آتے ہیں. یہ بھی اس وقت آئے جب سینٹ الیکشن جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک کرٹیکل سچویشن میں چلا گیا, اور 3 دن سے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے, ایسے MNAs سے انہوں نے ملاقات کی جن کو کہ شاید وہ پہلی بار ہی مل رہے ہوں گے. جس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, بہت سو کے شاید نام بھی ان کو یاد نہ ہو, لیکن یہ ہوا اور پہلی بار ہوا ہے. یہ بھی اسی لیے ہوا ہے کہ یہ پروسیس چل رہا ہے. بہرحال دیر آئے درست آئے, ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے. جہاں تک بات ہے اہم ایشوز کے اوپر اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی, جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹری جو روایت ہے اس کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس پروسیڈنگز کو چلاتا ہے, اور وہ ہاؤس کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے, وہ پورے ایوان کو لیڈ کرتا ہے. مگر بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر نہ تو ایوان میں آئے, نہ انہوں نے اپوزیشن سے بات کی, نہ اہم معاملات کے اوپر جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لیا. وہ ایک ہی بات بار بار کہتے رہے کہ NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا. اور FATF جیسے معاملے کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کہاں کن کے گھر پہ کس کی ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو کے سامنے آئیں. تو اس طرح سے جو ڈیموکریسیز ہیں وہ فنکشنل نہیں ہوتی ہیں, وہ ڈس فنکشنل ہوتی ہیں, ان کا وہ تعطل میں رہتی ہیں, ان کا کام نہیں چلتا ہے, اور جب وہ نہیں چلتا, جواب دہی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کس طرح سے مفاہمت کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. آج ہم نے ایک طویل عرصے کے بعد شیخ رشید صاحب سے, فواد چودھری صاحب سے, میں پارلیمنٹ میں تھی, وہاں پہ کچھ MNA سے ہم نے سنا کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے تو اب ہم اپوزیشن سے کہیں گے کہ وہ بیٹھیں اور بات کریں. آپ نے 2.5 سال جو ہے وہ اس صورتحال میں نکال دیے کہ پارلیمنٹ میں کوئی آتا تھا اور یہاں سے آپ ایک وزیر کو کھڑا کر دیتے تھے, اور اس کے بعد وہ جو NRO کی رٹ اور جو الزامات اور جس طرح سے وہ صورتحال ہوتی تھی, پارلیمنٹ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی. تو یہ تو پرائم منسٹر کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اب کے بعد کہ پارلیمنٹ کتنی اہم ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں.
और आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसी कुव्वतें रही हैं और हैं जो कि पाकिस्तान की पार्लियामान को अंडरमाइन करने की कोशिशें करती रही हैं और कर रही हैं। ये वाले जो क्या सियासी जमातों को, ये वाले जो इल्जामात है कि पार्लियामेंट ना आना, पार्लियामेंटरियंस को वक़्त ना देना, ये तो मियां नवाज शरीफ पर भी यही इल्जाम लगता था कि वो भी नहीं आते जब वो इख्तिदार जी पे मैंने आते। यही बताया आपको, मैंने आपको यही बताया कि जब आप इक्तदार में होते हैं, आप इक्तदार में होते हैं तो आपको पार्लियामान की कोई वक़्त, कोई कदर मंजिलत जो है वो नजर नहीं आती। इस मामले में यूसुफ गिलानी साहब को आप जरूर क्रेडिट दें कि वो हर सेशन में हर रुकने असेंबली से पहले पहुंचते थे, वो जीरो आवर भी करते थे, वो वक्फा सवालात में भी बैठते थे, वो हर एक्सेसिबल होते थे। आज जो प्रॉब्लम हुआ है यूसुफ गिलानी के कैंडिडेट बनने के बाद वो ये था कि उनका हर MNA के साथ एक जाती ताल्लुक था, और हमने खुद अपोजिशन के लोगों को कहते हुए सुना PMLN के कि गिलानी साहब ने जितने काम हमारे किए हैं उन्होंने अपने MNAs के काम भी नहीं किए, यानी कि जो तरक्याती काम है, जो उनके हलके के काम है, और ये दरवाजा उनका एज प्राइम मिनिस्टर खुला होता था, उनके चैम्बर्स के दरवाजे खुले होते थे, हम तो खुद वहां पे मौजूद रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। ये नहीं होता कि इधर सेनेट का इलेक्शन शुरू हुआ, इधर आपने जो है वो खाने पे बुलाने शुरू कर दिए जोहराने और इशाइये। पिछले 3 दिनों में जितने इशाइये और जोहराने पार्लियामेंट में हुए हैं इतने पिछले 2.5 साल में नहीं हुए हैं कहीं पे। सही, ठीक है जी, और बिल्कुल, और इतने पुरतकल्लुफ और पाबंदी का अतलाक जो हुआ करता था वो भी अब नहीं है। सादगी का जिक्र किया गया था, वो सादगी भी नहीं नजर आई। आसमा, काफी देर से सना बुच्चा से भी हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। सना, यू बैक। जानना ये चाहते हैं कि क्या ऐसा लगता है कि PTI का सारा किया धरा था उनकी जानिब से मुफाहमत की या दोस्ती की या साथ मिलकर चलने की या कॉम्प्रोमाइज की सियासत में कमी नजर आई, या फिर PTI जब सेट भी नहीं थी 2013 से अगर हम बात करें, जब वो हुकूमत को संभालने के लिए सेट भी नहीं थी, तब से ही ये बीज बो दिया गया था कि ये दोनों साथ में मिलकर नहीं चल सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत बनी, जनरल इलेक्शन के बाद जैसे ही PTI की हुकूमत आई, उस वक्त से ही ये बातें शुरू हो गई थी कि ऑपोजिशन इज गोइंग टू गिव टफ टाइम टू PTI। सना, आप हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल में सना, मैंने कहा ये बीज बहुत पहले बो दिया गया था। खान साहब ने इस पौधे को खुद ही दरख्त बनाया है, और ये तमाम तर चीजें बिल्कुल मैं ये माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि खान साहब की ये खुद की ईजाद भी है, और हमारे लिए उनका करम भी है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के वतीरे पे चल रही हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये अगर आप किसी चीज को अपने लिए हराम करार दे देंगे कि मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये करप्ट है, तो बात नहीं बनेगी। आपको बहरहाल अपनी ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना पड़ता है। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है पॉलिटिक्स। आप इस तरह पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आप इस तरह से दुश्मनी जरूर कर सकते, आप इस तरह से मुल्क नहीं चला सकते। ये खान साहब का अपना घर नहीं है, अपनी जमीन अपनी जायदाद का झगड़ा नहीं है, ये एक मुल्क है। बहरहाल ये मुल्क हमारा है, ये कौमी, ये इस पे कौमी इस सूरत हाल पर हमें हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, वोट से जाते हैं, चाहे वो वोट चोरी के भी हो, तो हैं तो आवाम के। तो आप लोग जब जाके इनको, जब ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में और आप इनको नहीं करने देते, तो आप हमारे साथ गलत करते हैं। आप नवाज शरीफ या खाकान अब्बासी या राना सनाउल्लाह के साथ गलत नहीं कर रहे, आप अवाम के साथ गलत कर रहे हैं, जिन्होंने चूज करके एक पार्लियामेंट में अपना नुमाइंदा का भेजा है और आप उसको काम नहीं करने देते। तो प्लीज इस बात को समझिए कि यहाँ पे कोई अपने खाला जी का घर नहीं है कि वो खाकान साहब अपने घर ले जाएंगे या इमरान खान साहब अपने घर ले जाएंगे। ये एक मुल्क है, खुदा रहा इसको मुल्क की तरह चलने दीजिए। ये सेनेट इलेक्शन जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अगर महंगाई का भी रोना है तो आपके वहां पर कोई लोग तो जो महंगाई को समझ तो सके, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर जज तो कर सके। आप अगर पुअर लोगों को भेज देंगे जो वोट नहीं डाल सकते, जिनको वोट डालने का तरीका नहीं आया 3 दफा के बाद, शहरियार आफरीदी साहब, जिन्होंने जान तो अल्लाह को देनी है लेकिन समझ पता नहीं किसको देनी है। तो प्लीज ये मुल्क जो है ये मतलब खुदा के लिए, मतलब प्लीज ये आपकी जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा उतना ही मुल्क है जितना कि आपका है। ये खुदा रहा अल्लाह के वास्ते अपने रवैयों को जमहूरी कीजिए, वरना आगे 5 साल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। 5 साल छोड़िए, मेरा ख्याल है साल मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह से मुसलत कैसे करते रहेंगे मतलब अपने हुक्म कब तक देते रहेंगे? हम इनकी कोई रियाया तो नहीं है, हम अवाम है, हम रियाया नहीं है इनकी। ठीक है, रवैयों को जमहूरी किया जाए। रफत, जैसे कि सना बुच्चा कह रही हैं कि रवैयों को जमहूरी करना होगा तहरीक इंसाफ को अगर आगे चलना है, लेकिन ये वही वाली बात है कि बहुत बड़ा सवाल है कि इसका जवाब मिल पाएगा कि वो कर पाएंगे जमहूरी या नहीं जमहूरी।
देखें, आज एक सबसे गौरतलब बात यह कि आप ये देखें कि हम 4 या 5 लोग बैठे हुए, किसी ने भी अभी तक वो बात नहीं की कि हमें कोई एक ऐसा पॉजिटिव पहलू लाएं कि हम जरा सा इख्तिलाफ कर सकें। ऑलमोस्ट राय एक ही है, चाहे पीपल्स पार्टी के बारे में हो या दीगर जमातों के बारे में, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की खास तौर से ये बात हो रही है। अब इसमें कहूँगा इन्होंने तो एक बात और डरा दी, 5 साल, मेरे ख्याल में 2 साल जो बचे हैं, हमें डराएं नहीं कि 5 साल के लिए मजीद आ जाएं, 2 साल बचते हैं और उसमें हमारे साथ क्या होने वाला है वो नजर आ रहा है। जो 3 साल गुज़िश्ता 3 सालों में जो हमारे साथ हुआ है वही आगे 2 सालों में भी होगा। लेकिन बात वही है कि अगर अब भी समझ जाएं तो बेहतर है, वरना आगे आने वाले दिनों में खराबी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो वजीर आज़म एक बात कहते हैं कि रुलाने वाली बात वो कहते हैं, मेरे ख्याल में हम सभी रो रहे हैं उस चीज को जो कि हमारे साथ हो रही है। एक आम आदमी की हैसियत से भी मैं यही कहूंगा, जो मसाइल की एक बात की उन्होंने कि सेनेट में जाके, तो सेनेट में तो मेरे ख्याल में ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह के लोग जाएंगे तो क्या वो अवामी मसाइल पर बात करेंगे। ठीक है, तो तारिक आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी सेनेट इलेक्शन के बाद? देखिए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अजीबोगरीब बहसें यहाँ पर होती रही पिछले दिनों। कोई कह रहा था सेनेट जो है मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए, कोई कह रहा था कि जी जिस जमात की सीटें उतनी सीटें मिलनी चाहिए। तो अगर इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, अगर ऐसा ही हो तो फिर हम ये पूछेंगे कि ये जो साहब एक जीते हैं बलूचिस्तान से आज़ाद, ये कैसे जीत गए? अगर कोई बंदा जिसकी पार्टी कोई नहीं है, जिसकी पार्टी ना हो, उसको तो तायद कुनिंदा और उसको वो क्या कहते हैं प्रपोजल और सेकेंडर नहीं मिलना चाहिए, फिर उसको वोट भी नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ अजीबोगरीब बहसें होती हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1971 में एक बड़े तल्ख तजर्बे के बाद पैरिटी की बुनियाद पर बना था, पैरिटी की बुनियाद पर, मसावात की बुनियाद पर, ताकि एक बड़ा सूबा और एक सबसे छोटा सूबा उसके बराबर वोट हों और सबके ग्रीवेंसेस, सबकी बातें वहां पर सुनी जाएं। अब हम बात करते हैं कानून साजी की। अगर कोई जमात कानून साजी करना चाहे, कोई हुकूमत कानून साजी करना चाहे मुफाद आमा में, तो मेरा यह ख्याल है कि कोई दुनिया में ऐसी अपोजिशन नहीं है जो उसकी तायद ना करे। लेकिन अगर आप किसी खास वाक़े की वजह से, किसी खास अपनी ज़हनी उपज की वजह से, अपनी किसी रुझान की वजह से, अपनी किसी ओरिएंटेशन की वजह से कोई खास लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, तो अपोजिशन का हक है कि उसको मुस्तरद करे। अगर हमें पता चलता कि महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत को बिल लेके आई है और अपोजिशन तावन नहीं कर रही, तो हम आप सब उससे अपोजिशन को पूछ रहे होते कि आप क्यों नहीं तावन करते। अगर बिजली की कीमतों में जिसमें 86% कमी हुई, 1 साल में इजाफा हुआ है, अगर उसके लिए कोई बिल आता तो क्या कोई अपोजिशन इनकार कर सकती थी? अगर किसी जो लोगों को तालीम के मसाइल हैं, अभी आसमा कह रही थी कि अभी सऊदी हुकूमत ने फैसला कर दिया कि कोई शख्स उस वक्त तक हज नहीं कर सकेगा जब तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी। अप्रैल में माह रमजान शुरू हो रहा है और 3 माह बाद जो हज का सीजन आ जाएगा, तो क्या हमारे हाजी जा सकेंगे? क्या हमने उसका फैसला किया है? क्या लोग जो कारोबार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए वैक्सीनेशन मुहैया हो गई है? क्या हमने तालीम के मसाइल के लिए कोई बिल पेश किया है? क्या हमने लोगों को जो 10-10 साल 20-20 साल लोग जो हैं वो अदालतों में रुलते हैं, क्या उसको बेहतर करने के लिए कोई बिल लेके आए? अगर वो बिल आया है और अपोजिशन ने उस पर इनकार किया है तो फिर अपोजिशन जो है उसको जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिल आया ही नहीं है तो फिर तावन कैसे हो जाएगा? अगर वो सब लोग कह रहे हैं कि अभी सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी, मैं नहीं समझता कि इतनी अक्सरियत हो जाएगी सबसे इख्तिलाफ के साथ। ऐसी कोई अक्सरियत नहीं हो जाएगी, एब्सोल्यूट अक्सरियत सेनेट में भी नहीं होगी, बहुत कम मार्जिन होगा और उतनी मुश्किल आएंगी और हुकूमत जो है अपने साथियों के सामने हर रोज उनको साथियों के साथ कंप्रोमाइज करना अच्छा, ये भी नेशनल असेंबली में इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। सॉरी कता कलामी माफ, वहाँ पे काउंटिंग की बात चल रही है इस वक्त। हफीज शेख साहब के जो प्रिजाइड वो हैं पोलिंग एजेंट, उन्होंने कहा है कि रीकाउंट किया जाए। मेरे ख्याल है हमारे अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पे हैं तो वो ज्यादा हमें बेहतर बता सकेंगे कि वहाँ सिचुएशन इस वक्त क्या है। और आप देख रहे हैं इस वक्त काउंटिंग बिल्कुल फाइनल मराहिल में है। कमल शुज़ब हमें नजर आ रही है, यहाँ करने की कोशिश करेंगे ताकि पता लग पाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जैसे कि आसमा आप बता रही हैं कि रीकाउंटिंग का कहा गया है अब्दुल हफीज शेख के पोलिंग एजेंट की जानिब से। मुनीज़े कुछ कह रही थी? जी मुनीज़े। जी अली, ये जो अता तारड़ वगैरह खड़े हैं और ये सारे, तो मेरे ख्याल है ये बिल्कुल फाइनल मरहले में है, रीकाउंटिंग हो रही है और अता तारड़ के चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर आ रही है। तो अब जो थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा रुख मोड़ा है, मैं करूंगा कि इस वक्त मुख्तलिफ फिगर्स जो है ना, हाँ वो रोटेट कर रहे हैं। हम कोई फिगर लेंगे नहीं, कुछ इतलात हैं बिल्कुल नहीं, मुस्तरद होने की हैं, कुछ फलाने बहुत सारी इतलात हैं जो आ रही हैं। 6 की वोट हो गई, कुछ 6 कह रहे हैं, कुछ 7 कह रहे हैं, लेकिन हम किसी फिगर पे नहीं जा रहे इस वक्त। लेकिन इस वक्त हम जो हमें नजर आ रहा है ना, हम वो जरूर हम दिखा सकते हैं और हम सब देख रहे हैं। पीछे जो है ना सर घुमा रहे हैं और जो है ना मुस्कुरा रहे हैं, किसी को अच्छा सा मैसेज दे रहे हैं, फिर वापस उधर ही देख रहे हैं।
हाँ, वो वैसे भी मुस्कुराते रहते हैं मुश्किल तरीन हालात में। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की मैशत की है, उनको आप मुस्कुराते हुए पाते हैं हमेशा। बड़ी उनका स्माइली फेस है हमेशा से। लेकिन और 3 हुकूमतों से, मुशर्रफ साहब के भी और फिर जरदारी साहब के भी और मौजूदा हुकूमत में भी, वो बड़ी मुस्कुराहट उनके फेस पे रहती है। आप चूंकि अदब से लगाव रखते हैं, आपको पता है ना कि आखिरी हिचकी और आखिरी मुस्कुराहट में ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अभी तो काउंटिंग हो रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, चूंकि मौका ही नहीं मिलना बोलने का, तो मैं इसीलिए चुप करके मुस्कुराती चली जा रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ मुझे भी मौका नहीं, आप बोलिए मुनीर, बोलिए। अच्छा, मैं सिर्फ इधर ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, नेशनल असेंबली की बात हो रही है और बात हो रही है सेशंस की। हमने देखा है कि नेशनल असेंबली नुमाइंदे आते हैं, बड़े पसमानदा इलाकों से आते हैं, वो अपने इलाके की बात करते हैं। और हम उम्मीद करते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनको ज़्यादा इतने मंजे हुए सियासतदान नहीं थे, क्रिकेटर से वो बने थे सियासतदान, वो जब आएंगे नेशनल असेंबली में तो वो एक्सपोजर उनका होगा, वो जानेंगे अपने अरकान असेंबली से कि उनके इलाकों में क्या क्या मसाइल हैं। मगर उन्होंने गुजारा ही नहीं किया कि वो नेशनल असेंबली के अंदर आए। अब हम एक पैंडेमिक के दौरान बैठे हुए हैं, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त कोविड का जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है। मगर आप बाकी मुल्कों में देखें कि क्या हो रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो वनरेबल तबका है उसको पैकेजेस मिल रहे हैं। वहाँ पे नेशनल असेंबली में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, अगर इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पे बकायदा इस पे डिबेट हो रही है। मुनीज़, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त अताउल्लाह तारड़ जो है वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं बार बार। जी हाँ, और वो बिल्कुल, और ये हम देख रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और स्माइल। मैं तो बहुत सारी इतलात हम नहीं दे रहे, मैं और चॉइस साहब अभी डिस्कस कर रहे थे इसमें कि जी हाँ, काफी ज्यादा वहाँ पे जो माहौल है वो तब्दील हो सकता है, इम्कान है कि कोई सरप्राइज हो सकता है। लेकिन हो सकता है इसमें, अभी तो फाइनल रिजल्ट्स हमें आएंगे, लेकिन वो मुक्के मार रहे हैं और लहरा रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं। और वो बाकायदा मुक्के भी मार रहे हैं, वो मुक्के लहरा रहे हैं। नबीद कमर साहब भी जो है मुक्के लहरा रहे हैं। हम अपने और अगर हम देखें पर दिखा सकते हैं कि वोटों की गिनती का अमल जारी है, लेकिन नून लीग के रहनुमा हो या फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लगभग पूरी पीडीएम ही जो है वो खुश नजर आ रही है। और अब्दुल हफीज शेख ने सीट पर जाकर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को बाकायदा मुबारकबाद दी है, उनसे मुसाफा किया है। यूसुफ रजा गिलानी जो है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो लग ये रहा है कि कोई अपसेट हो चुका है। और जिस तरीके से पीडीएम ने दावा किया था कि वो ये नशिस्त जीत लेगी, तो लग ये रहा है कि ये नशिस्त जो है वो पीडीएम जीत चुकी है। यूसुफ रजा गिलानी शायद जीत गए, लेकिन जब तक बाकायदा ऐलान नहीं होता है हम आपको नहीं बता सकते कि कौन जीता है। लेकिन जो इस वक्त फेस एक्सप्रेशन है उससे यही लग रहा है कि शायद कुछ अपसेट हुआ है और ये जो मुकाबला है वो यूसुफ रजा गिलानी के हक में जा सकता है। बहुत ही बड़ा मुकाबला है, बेइंतहा बड़ा मुकाबला इस सेंस में करार दिया जा रहा है कि अगले जो कार्ड शो करने हैं पीडीएम ने या फिर हुकूमत ने, वो इस मुकाबले के ऐलान के बाद करने हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी आज जीत गए तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए बतौर वजीर आजम जो है वो एतमाद का वोट लेना जरूरी हो जाएगा। एक इखलाकी तौर पर उन पर यह दबाव आएगा कि वो एतमाद का वोट लें। फिर पीडीएम को जरूरत नहीं होगी कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन मूव करे। तो अब देखते ही हैं कि इस बड़े मुकाबले का फातेह कौन होता है। लेकिन जिस तरीके से पीडीएम के रहनुमा खुश नजर आ रहे हैं, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं, लग यही रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी इस सीट को जीतने में कामयाब रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मनाजिर आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और आपको एक बहुत बड़ा जो इस मुकाबला है इसके बारे में बता दें कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्का पीडीएम ने सरंजाम दिया है सेनेट इलेक्शन में कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। 161 अरकान थे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने इस अनहोनी को होनी कर दिया है। यकीनन आसिफ अली जरदारी की इसमें कामयाब जो है वो सियासी हिकमत अमली रही है। और जिस तरीके से पीडीएम ने कहा था कि वो हैरतों के तोहफे देगी, वो एक बहुत बड़ा अपसेट करके दिखाएगी, पीडीएम ने साबित किया कि उसने वो अपसेट करके दिखा दिया। यूसुफ रजा गिलानी जो है पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो सेनेटर मुंतखब
ہو گئے ہیں اور اب یقیناً عمران خان صاحب پر بہت زیادہ مورل پریشر بڑھے گا کیونکہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائیں. جی بالکل, بہت بڑا اپسیٹ یہ سامنے آیا ہے. سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا مقابلہ اسلام آباد سے جنرل نشست پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے میدان مار لیا ہے. وزیر خزانہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل تھے, تاہم یوسف رضا گیلانی سینٹ کی جنرل سیٹ پر کامیاب قرار پا ہے. یہ منظر بہت اہم تھا جب تک اعلان بھی نہیں ہوا تھا, لیکن عبدالحفیظ شیخ خود گئے یوسف رضا گیلانی کے پاس اور ان کو جا کے مبارکباد دی اور ان سے مصافحہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی اٹھ کر جو ہے وہ ان کو ویلکم کیا, بغلگیر ہوئے. تو یقیناً یوسف رضا گیلانی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اور عبدالحفیظ شیخ کو بھی بہت بھرپور طور پر اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں. گو کہ سیٹیں عبدالحفیظ شیخ کے پاس زیادہ تھیں, اگر نمبرز کی بات کریں تو نمبر جو ہے وہ حکمراں اتحاد کے زیادہ تھے, لیکن یوسف رضا گیلانی نے جو بہترین قسم کی سیاسی حکمت عملی اختیار کی رکھی, خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب نے جو سیاسی حکمت عملی اختیار کر رکھی, اس کے تحت یوسف رضا گیلانی یہ سیٹ جو ہے وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کے جو مشترکہ امیدوار تھے, پی ڈی ایم نے جس طریقے سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سینٹ الیکشن میں بھرپور طور پر حصہ لے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی, تو آج جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی نے یہ سیٹ اپنے نام کی ہے تو اب جو ہے یقیناً ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن اس بات کا تقاضا کرے گی کہ وزیر اعظم از خود جو ہے وہ اس اسمبلی سے جو ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. جی بالکل, یہ مناظر ہم آپ کو آج نیوز کی اسکرین پر دکھا سکتے ہیں. سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا مقابلہ, سینٹ انتخابات میں بڑا اپسیٹ سامنے آیا ہے. اسلام آباد سے جنرل نشست پر یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائے ہیں. سینٹ انتخابات میں بڑا اپسیٹ سامنے آیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے جنرل نشست پر یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائے ہیں. وزیر خزانہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل تھے اور اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز کی اسکرین پر کہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی سے گلے مل رہے ہیں, انہیں مبارکباد دے رہے ہیں. سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا یہ مقابلہ تھا جس میں یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائے ہیں. وزیر خزانہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل تھے, تاہم یوسف رضا گیلانی سینٹ کی جنرل سیٹ پر کامیاب قرار پائے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں رہنما ایک ساتھ جو ہے وہ پارلیمان کی راہداری سے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اور بہت اہم مقابلہ تھا, کڑا مقابلہ تھا, سخت مقابلہ تھا یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ کے درمیان, جو آج یوسف رضا گیلانی نے اپنے نام کیا ہے. پی ڈی ایم نے جو اپنا پہلا جو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹنگ آپریشن تھا وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ عبور کیا ہے. تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ بہت ہی, اور آپ کو بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی نے جب ان کا انتخاب ہوا تھا, جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے تمام تر ایم این ایز کو جو ہے وہ خط لکھا تھا اور اپنی حمایت کے لیے جو ہے وہ ان کا ووٹ مانگا تھا, جس میں انہوں نے اپوزیشن کے ایم این ایز ہو یا پھر حکومتی اتحادی جماعتیں ہوں یا پھر خود پی ٹی آئی ہو, سب کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں, خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی جو ہے خط لکھ کر اپنے لیے ووٹ مانگا تھا. آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یاسر, یہ ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے. جی بالکل, یوسف رضا گیلانی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیت کے ہیں. اب الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اعلان کرنا باقی ہے. ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے اسلام آباد میں, جس الیکشن کے لیے بھرپور طریقے سے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے تیاری کی گئی تھی. بھرپور طریقے سے تیاری کرنے کے بعد بھی جو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی اب یہ میدان مار چکے ہیں. انہوں نے یہ سینٹ کی سیٹ جنرل نشست جو تھی وہ جیت لی ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ کچھ ہی دیر میں الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ آفیسر یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے اعلان کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی اپوزیشن کے جتنے بھی اراکین یہاں موجود تھے ان کی طرف سے بھرپور نعرے بازی کی جا رہی ہے. یہی نہیں, پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنان جھنڈے اٹھائے اب گیٹ پہ پہنچ گئے اور ان کی طرف سے بھرپور طریقے سے آج کی جو فتح ہے اس کا جشن منایا جا رہا ہے. کچھ ہی دیر میں الیکشن کمیشن جو پی ڈی ایم کے متفقہ طور پہ مشترکہ امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی, ان کی کامیابی کا باقاعدہ طور پہ اعلان کریں گے, جس کے بعد اپوزیشن کے جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں
ان کی طرف سے اب یہاں جشن منایا جا رہا ہے, نعرے بازی کی جا رہی ہے, بھرپور طریقے سے اس جشن کے جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس کا جشن ہی منائے گی کیونکہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مارکا سر انجام دیا ہے. یاسر نذر, آپ کا بہت شکریہ. ایک بار پھر اپنے پینلسٹ کی طرف چلتے ہیں. آسما, یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے. بالکل علی عابد, یہ اتنی بڑی خبر ہے, یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہے, اور جیسے ہم بتا رہے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ گیلانی صاحب جیت گئے تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا رخ بدل جائے گا. اور آج بھی صبح جو بات ہو رہی تھی وہ یہی بات ہو رہی تھی. ہم پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ویڈیو کے آنے کے بعد بھی آپ کو یقین ہے کہ لوگ ووٹ دیں گے, وہ بار بار کہہ رہے تھے. اور ایک بالکل 10 سے 15 نشستوں کا انہوں نے, میرے سورسز نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 10 سے 15 لوگ ان کو ووٹ کریں گے. جو ابھی کے نتائج اس کے مطابق تقریباً 17 ووٹ ایکسٹرا جو ہیں وہ پڑے. 160 ان کے ووٹ تھے پی ڈی ایم کے, اور 172 کی ان کو تعداد چاہیے تھی, اور 5 ایکسٹرا پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 کے قریب ووٹ جو ہے وہ گیلانی صاحب نے لیے. یہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ کل رات سے, پرسوں رات سے اسلام آباد کے اندر جس طرح سے ہم باتیں کر رہے تھے, سن رہے تھے, ویڈیوز آ رہی تھی, لوگوں کو ٹیلی فون کال جا رہی تھی. آج کل رات کو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کوئی 12 ایم این ایز نے یہ شکایت کی کہ ان کو ان نون نمبر سے کالز آئی ہیں. اس کے باوجود اگر یہ نشستیں حاصل کر لی گئی ہیں, اور پھر جس طرح سے چیک رکھا گیا, جس طرح سے وہ ایک جو ایم این اے تھا اس کے اوپر پوری طرح سے چیک تھا, اس کے بعد اگر یہ نتیجہ نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ طریقے سے الیکشن ہو تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ سرپرائز اس حکومت کے لیے دے سکتے ہیں. اس نتیجے کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ آپ کے وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کی اشد ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اکثریت اس ایوان سے کھو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت اکثریت موجود نہیں ہے, اور اگر ایسا ہے ان کو فی الفور جو اخلاقی طور پر پارلیمانی روایات ہوتی ہیں ان کو رجوع کرنا پڑے گا, اپنے ایوان کے پاس جانا پڑے گا, اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, اور ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کی عوام کے جو اکثریتی ووٹ ہیں ان کے حقدار ہیں اور اس کے نمائندہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہوگا اگر وہ نہیں جاتے اور ووٹ نہیں لیتے اعتماد کے. اور دوسری صورت میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کو, ہمارے ایوان کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور اس کو کاؤنٹ کروایا جائے, تو آپ کو ایک بہت مزیدار بات یہ پتا ہوگی کہ اس صورت میں کوئی خفیہ بیلٹ نہیں ہے. اس صورت میں اعتماد کے ووٹ کے لیے 2 لابیز تشکیل پاتی ہیں, ایک آئیز کی اور ایک نوز کی. جو آئیز کے اندر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے حق میں وہ اس لابی میں جاتا ہے, اور جو نوز میں ہوتا ہے وہ اس لابی میں جاتا ہے. تو یہ ایک پوری باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ یہ پریکٹس کی جاتی ہے, اور اس صورت میں پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک بڑا سکسیس ان ہاؤس چینج کی طرف جا سکتی ہے, جس کو کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے پریڈکٹ کر رہے تھے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آصف علی زرداری کی اسلام آباد کے اندر پریزنس اور ان کی مختلف لوگوں سے بات چیت, اور اس سے پہلے انہوں نے جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا کہ آپ اس ایکسرسائز کو کرنے دیں, یوسف زئی گیلانی کو آنے دیں, یوسف زئی گیلانی جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا ہے اس کے اوپر پورے اتریں گے. ہمارے ذرائع ہمیں یہ کنفرم کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب نے پوری تیاری کے ساتھ گیلانی صاحب کو لانچ کیا تھا, ان کو تیار کیا تھا, ان کو کھڑا کیا. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کے ووٹ کی شدید ضرورت ہے. ثنا بچا کا رخ کریں گے. ثنا بچا, بڑا اپسیٹ ہوا ہے سینٹ انتخابات میں, یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں, رخ بدلتا دیکھ رہی ہیں سیاست کا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو خان صاحب کو تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے. میرا خیال ہے ان کو اجازت دے دی جائے گا پورا نہیں تھوڑا گھبرا لیں. اور آئی تھنک علی آپ تو شاید صبح سے میرے ساتھ ہے, تو میں تو صبح سے آپ کو بتا رہی ہوں, میرے لیے تو کوئی شاکنگ نیوز نہیں سکتی ہے. میں آپ کو صبح سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں کہہ رہی ہوں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلو مائی اون ٹرمپٹ, بٹ خوشی ہوئی کہ میں صحیح تھی, اور خوشی ہوئی کہ اس ملک میں جمہوریت واقعی کبھی نہیں پنپے گی, اور کیونکہ یہ غیر جمہوری چیزوں سے ہی اس ملک میں جمہوریت چلتی رہے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ پوری ایک اسکیم تھی جس کے اوپر عمل ہوا ہے. اب میں نے آپ کو جس طرح سے کہا تھا کہ خوشی کے ساتھ ساتھ ذرا دکھ بھی ہے, ہمیں بھی گھبرا لینا چاہیے, اور خان صاحب کو تو میرا خیال ہے کافی گھبرا لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے اخلاقیات کی بات کر رہی تھی آسما, تو اخلاقیات اور سیاست میں آپس میں کوئی جوڑ تو ہے نہیں, اخلاقیات کے پابند تو نہیں ہوتے سیاستدان. تو یہ تو ہم بالکل امید نہ رکھتے ہیں کہ وہ خود کوئی استعفیٰ دے دیں گے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ یہ پتا چل رہا ہے کہ جو پگڑی کبھی
خان صاحب کے سر پر تھی, آج وہ ان کے سر پر سے ہٹا دی گئی ہے اور کسی اور کے سر پر سجا دی گئی ہے. تو اس ملک میں یہ کھیل تو چلتا رہے گا, میرا خیال ہے اس سے برعکس ہم کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو ایک طرح سے وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, جس طرح سے میں نے آپ کو صبح بھی کہا تھا کہ وی ول بی بیک ایٹ اسکوائر ون, اینڈ یہی ہوا ہے کہ ایونچولی آپ نے کمپرومائز, سیٹلمنٹ اور تھوڑا سا پریشر دے کے آپ نے کیا وہی ہے جو آپ کو کہا گیا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے عوامی رائے سے ہٹ کر ہی فیصلہ کیا. تو ووٹ کو تو ایکچولی میں نہیں ملی, لیکن سینیٹرز کو مل گئی, تو گیلانی صاحب کو مل گئی, جیسے بڑی بہت ہے. منیزہ آپ کی طرف آتے ہیں, اپنا یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں اور اب جو ہے وہ مورل پریشر پڑ گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. تو یہ بتائیے گا یہ مورل پریشر کو خاطر میں لائیں گے, وہ لیں گے اعتماد کا ووٹ, یا ادھر بھی لیتو لال سے کام لیا جائے گا؟ علی عباس صاحب, اگر منیزہ مجھے اجازت دیں, ابھی میرے پاس ٹویٹ آیا ہے شہباز گل صاحب کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, کہ غیر حتمی طور پر 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. غیر حتمی طور پر 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں, 5 ووٹ کا فرق ہے. ابھی اس نتیجے کو چیلنج کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی حلقوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ کنفرم ہے, درست ہے, اور سب سے بڑا جو ایشو ہوا ہے, سب سے بڑا جو نتیجہ تبدیل ہوا ہے, وہ ان 7 ریجیکٹڈ ووٹوں کی وجہ سے ہوا, جس کا منیزہ نے ذکر کیا, آسما نے ذکر کیا. جب آپ بات کر رہے تھے شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی, واٹس ایپ پہ جو میسج آ رہے تھے 7 ریجیکٹڈ ووٹوں کا ذکر کیا جا رہا تھا. اب جو بات میں کرنے والا ہوں کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یقینی طور پر جو حکومتی پارٹی ہے وہ اب اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے, ظاہر ہے یہ اس کا قانونی حق ہے اگر اس کو چیلنج کریں گے, لیکن انہی 7 ووٹوں نے کام خراب کیا ہے یا کام بنایا ہے, دونوں صورتوں میں. اور وہ جو 5 کل جو تھا, میں یہ مثال دوں, کل جو زہرانہ تھا اس میں 176 ارکان شریک ہوئے تھے پرائم منسٹر کے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 ارکان جو ہے وہ بتا کے نہیں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے, حکومتی پارٹی نے, اور ہاں 180 ووٹ لیے تھے بجٹ پاس ہونے کے وقت چند ماہ پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے, حکومتی پارٹی نے اپنی پالیسی کی وجہ سے, اپنے رویے کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے اپنے 15 سے 20 اتحادی, اپنے 15 سے 20 ووٹ کھوئے ہیں. تو بنیادی طور پر بات جو مریضے کا میں نے ٹائم لے لیا وہ بات کریں گی. حکومت کی طرف سے, ترجمان کی طرف سے, شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کو چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے اور علی اور طارق اور جی ہمارے ساتھ جو دیگر مہمان ہیں, اب یہ بات تو اس پہ ہمیں آمادہ ہونا چاہیے, سب ایک کنسنسس ہوگا کہ آج رات کو شہریار افریدی کی کوئی خیر نہیں ہوگی. ان سے ضرور یہ پوچھ گچھ کی جائے گی کہ بھائی آپ نے تو اعتراف جرم بھی کر لیا ہے آن ایئر جا کے, میرے ضمیر کے مطابق انہوں نے کہا, میں نے ضمیر کا پھر بھی مطمئن ہے. مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی نیشنل سیاست کا جو اب رخ ہے وہ بدلے گا. ایک میں بات کہنا چاہتی ہوں, شیخ وقاص اکرم ایک منجے ہوئے پنجاب کے سیاستدان ہیں. انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آ کے کہا, انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف ہے ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اور ایک طرف ہیں یوسف رضا گیلانی, اور ایک جو ہیں ان کی وجہ سے مجھے روز اپنے حلقے کے اندر چھترول پڑتی ہے کہ جی مہنگائی ہوگی, مہنگائی ہوگی, مہنگائی ہوگی. دوسری طرف سے وہ وزیر اعظم ہے جس نے مجھے ہمیشہ ڈیولپمنٹ بجٹ دیا. تو آپ پوچھیں کہ میں کس کو ووٹ دوں گا. تو دیکھیے یہ ایسپیکٹس بھی ایک پرسنل ٹچ ہوتی ہے سیاست کے اندر, وہ بھی کام آتی ہے. ایک انسان کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے, ایک اپنی ریلیشن شپ ہوتی ہے, وہ بھی رنگ لاتی ہے. تو بڑی سوچ سمجھ کے پی ڈی ایم نے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی کو اسی وجہ سے چوز کیا تھا, چونکہ ان کو کانفیڈنس تھا کہ یوسف رضا گیلانی نہ کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی مگر پی ایم ایل این کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے جا سکیں گے. مگر اہم بات یہ ہے کہ اب آنے والے مہینوں میں, جس طرح آسما نے بھی ذکر کیا, پلان یہ ہے پی ڈی ایم کا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف اب جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ جائیں گی. اور جو میں نے ایاز صادق صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا, سابق اسپیکر, ان کی یہ رائے تھی. اب رائے ایسے لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پوچھ گچھ کر کے ہی اور بنا کے ہی ہوتی ہے. تو ان کی یہ رائے یہ تھی کہ اس کو پاکستان مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو, مگر پھر آ کے اپوزیشن بینچوں کے پر بیٹھ جائے گا اور اس کنسنسس گورنمنٹ کا, حکومت کا وہ حصہ نہیں ہوں گے. تو آنے والے چند مہینے جو ہوں گے آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ہم کافی دن بیٹھے رہیں. اور اس کا ایک اور اگر آپ کی اجازت ہو علی عابد, تو اس کا ایک اور نقطہ بھی ہے جو منیزے نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی ہے. اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ڈیرے لگ جائیں گے, اور لانگ مارچ سے پہلے اور اس جو چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب ہوگا اس کے فوری بعد, اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ کس کو کون چیئرمین بنتا ہے, اس کے لیے بھی ایک دوڑ لگے گی.
تو یہ جو ڈیرے ہوں گے یہ پھر ہوا کا رخ جو ہے وہ تعین کریں گے. یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی تھی, یہ ٹریلر بھی تھا کہ آپ نبض چیک کریں پارلیمان کی, کیونکہ اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ادارے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر زیادہ الزام تراشی ہو, ان کے اوپر تنقید کی جائے اور ان کو جو ہے وہ ملائن کیا جائے. تو ایک طرح سے یہ جو ٹریلر دکھایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو عدم اعتماد آتی ہے وزیر اعظم کے خلاف تو آپ اس کے اندر ایک چینج, ان ہاؤس چینج بھی لا سکتے ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم کیا کریں گے, اب اس کے بعد یہ سب سے بڑا اہم نقطہ ہوگا کہ کیا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے کو قبول کریں گے. اور جو ثنا بات کریں تھی کہ سیاست کا اخلاقیات سے کیا تعلق, بالکل تعلق ہوتا ہے, کیونکہ پارلیمانی روایات جو ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. پارلیمانی روایات کے اندر اخلاقی طور پر ایک پوری پارلیمان ہے یونائٹڈ کنگڈم کی جو کہ کسی لکھے ہوئے آئین پہ نہیں چل رہی, وہ روایات پہ چل رہی ہے. تو پاکستان کے اندر ہم اسی پارلیمانی روایت کو جو ہے فالو کرتے ہیں. موجود رہے گا, مزید بھی آپ سے اس پر گفتگو کریں گے, بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں, 169 ووٹ لیے ہیں, اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ. 7 ووٹ ان میں سے ریجیکٹڈ ہیں. ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 340 ہیں. اس کے علاوہ فوزیہ صاحبہ نے 174 ووٹ لیے ہیں جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. گیلانی صاحب کا تعلق پی ڈی ایم سے تھا, پیپلز پارٹی سے تھا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اس کے بعد فوزیہ صاحبہ نے 174 ووٹ لیے ہیں, فرزانہ صاحبہ نے 161 ووٹ لیے ہیں, 5 ووٹ ریجیکٹڈ ہیں. 174 ووٹ لیے ہیں, فرزانہ صاحبہ نے 161 لیے ہیں, فوزیہ صاحبہ نے 174 ووٹ لیے ہیں, 5 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. ٹوٹل کاسٹنگ 340 کی ہے. تھینک یو ویری مچ. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے ہیں اور غیر حتمی نتیجہ پہلے تھا, لیکن اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ نے 164 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو سینٹ انتخابات میں بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے. یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جیت گئے ہیں, عبدالحفیظ شیخ ہار گئے ہیں اور اسلام آباد سے جنرل نشست پر یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائے ہیں. یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے ہیں اور آپ کو مزید بتائیں کہ 64 ووٹ حاصل کیے ہیں عبدالحفیظ شیخ نے 164 ووٹ. اور شہباز گل اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ غیر حتمی طور پر 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں, 5 ووٹوں کا فرق ہے اور ہم اس نتیجے کو چیلنج کریں گے. لیکن ابھی جو الیکشن کمیشن کے حکام بتا رہے ہیں اس کے مطابق یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جیت کے حقدار قرار پائے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے, رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہے. رفعت سعید, فائنل جو ہے وہ آ گیا ہے رزلٹ, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یوسف رضا گیلانی کی جیت کو؟ حکومت تو بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی. دیکھیں, ہمارے اسلام آباد میں بیٹھنے والے ساتھیوں کے پاس بہت زیادہ ویل انفارم ہوتے ہیں, ان کے پاس اطلاعات بھی بہت پہلے آتی ہیں. کراچی میں تو اتنی بڑی معلومات کا ذریعہ اتنا ہے نہیں, لیکن اب تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا, ابھی جس طرح شہباز گل نے جو بات کہی ہے, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے ترجمانوں کی ایک طویل قطار لگے گی اور وہ سب میڈیا سے آ کے بات کریں گے اور یہی بات کریں گے. اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو پہچانے ہی نہیں جائیں گے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ نیوٹرل رہنے کی ایک بات کی تھی اور بہت کانفیڈنس تھا انہیں اور کانفیڈنٹ ہو کے انہوں نے یہ بات کی تھی, میرے خیال میں ہمیں اسے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کہیں پہ جس گڑبڑ کی اطلاعات آتی ہیں, جہاں سے دباؤ کی بات آتی ہے, وہ بھی میرے خیال میں اس طرح کا دباؤ استعمال نہیں ہوا. تو میرے خیال میں بہت ساروں نے شاید ضمیر کے مطابق ووٹ ریجیکٹ کروایا ہو. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں, ثنا بچہ, رفعت سعید, منیز جہانگیر, طارق چودھری اور آسمہ شیرازی. اور بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے اسلام آباد کی جنرل نشست پر, یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائے ہیں. تو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں پر لیں گے ایک بریک.